बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। आपको बुलाने के दो मकसद थे। पहला मकसद ये था कि ये सैलाब की सूरत में जो ये आफत आई है, इसमें अब तक के जो रिलीफ प्रोग्राम बनाया गया और जिसमें कि मरीम नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर जो हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा अपनी वज़रा की टीम के साथ यहाँ तशरीफ़ ले आईं, जिसमें वज़ीर सेहत जनाब ख्वाजा सलमान साहब, वज़ीर इरीगेशन जो है काज़िम पीरज़ादा साहब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब और जो है मिनिस्टर जो CNW थे शोएब भरत साहब, वो मरीम औरंगज़ेब साहब की सरबराही में यहाँ तशरीफ़ लाए। तो वो कल रात तक वो यहाँ थे और तकरीबन कोई 10 दिन वो यहाँ स्टेशन रहे। और इस 10 दिन में जो भी रिलीफ़ के काम किया गया, एक तो उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी, और उससे ज़्यादा अहम ये था कि आगे जो प्लान और प्रोग्राम है उसके बारे में भी आपको आगाह करना ज़रूरी था। तो मैं शुरू इस तरह से करूँगा कि जैसे ही ये सैलाब और फ्लड ये अलीपुर में एंटर होता है और ये जो है आफत स्टार्ट हुई, तो हमने जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब तक अपनी अलीपुर की आवाम की आवाज़ को पहुँचाया, जिस पे उन्होंने सबसे पहले जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको जो है ना यहाँ पे भेजा, जिन्होंने हेड पंजाब पे रिकॉर्ड रूम में सारी ब्रीफिंग ली, जिसमें इरिगेशन की तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे, उसमें तमाम डिवीजन की जो है एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, उसमें हम तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, जिसमें उनको बताया गया कि इस वक्त जो अलीपुर में ये जो एक आफत आई है सैलाब की सूरत में, कि इसका वॉल्यूम और इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो जब उनके इल्म में ये सारी चीज़ें आईं तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब ने भेजा इसीलिए है कि जाएं, जाके वहाँ के हालात जो है उसके मुतल्लिक मुकम्मल तौर पे आगाही लें और आके मुझे बताएं। उस के नतीजे में ये हुआ कि जब वो चीफ सेक्रेटरी साहब गए और उन्होंने रात को जाके ब्रीफिंग दी, उससे अगले दिन जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है सीनियर मिनिस्टर्स की टीम, जिसकी सरबराही जो है सीनियर वज़ीर जनाब मरीम औरंगज़ेब साहब कर रही थी, वो अलीपुर में तशरीफ़ ले आए। आपको इल्म है कि सबसे पहले वो सीतपुर कट पे गईं, जहाँ पे तमाम मीडिया मौजूद था, और उन्होंने उनको ये बताया कि इस वक्त ये जो इंसानी आफत आई है इसका मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम कितना बड़ा है। उसमें हम भी मौजूद थे और आप लोग भी मौजूद थे, और कुछ चीज़ों की उनको पहले आगाही थी, कुछ चीज़ों की आगाही उनको उस वक्त हुई। उसके ऊपर वो उसी वक्त ही उन्होंने जो है DG 1122 डॉक्टर रिजवान साहब और DG जो PDM में हैं उनको फौरी तौर पे हिदायत की कि वो अलीपुर तशरीफ़ ले आएँ, और साथ ही उन्होंने फौरी तौर पे उसी वक्त बैठे बैठे 100 के करीब मज़ीद कश्तियों का ऑर्डर किया। देखें, ये जो आफत थी, ये एक तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था, दूसरा ये इतनी अचानक आई है कि इसकी किसी को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि इतनी तेज़ी के साथ वो इतने बड़े इलाके को जो है वो ज़ेरे आब आ जाएगा। तकरीबन PP 275 का मैं समझता हूँ कि तकरीबन 90% एरिया और PP 274 का कुछ एरिया, और जिसमें अगर इसका टोटल अंदाज़ा किया जाए तो तकरीबन कोई 300,000 3 लाख लोग जो है वो मुतासरीन में से शामिल हैं जो मुतासर हुए हैं। उसके बाद ये हुआ, सबसे पहला जो मरहला दरपेश था वो ये था कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि ख़दशा ये था कि अगर फौरी तौर पे लोगों को घरों से रेस्क्यू ना किया गया तो एक इंतहाई जो है वो इंसानी अलमनाक जो है एक अलमिया जो है जन्म ले सकता है।
تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے جس طرح میں نے عرض کیا کہ آلریڈی یہاں پہ جو بوٹس کام کر رہی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں ریسکیو کیا جا سکتا. سو انہوں نے 100 کے قریب بوٹس جو ہیں وہ مہیا کی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا کہ آپ اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ چونکہ ہم ریور انڈس کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں آنے جانے کے لیے بھی اپنی زمینوں پہ جانے کے لیے بھی ہمیں بوٹس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میری فیملی پہلے دن سے ہی تقریباً کوئی 25 کے قریب ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بیڑے ہیں جن کے اوپر 300 سے 400 لوگوں کو ایک ٹائم میں ریسکیو کیا جا سکتا ہے کہ آلریڈی وہ فیلڈ میں ہیں. اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے خود یہ نہیں کیا کہ ملاحوں کو بھیج دیا ہے, لوگوں کو بھیج دیا ہے. میری ہر بوٹ کے اوپر میرا ایک رشتہ دار, میرا ایک فرسٹ کزن موجود تھا جو خود اس سارے آپریشن کی نگرانی کر رہا تھا. سو جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ کام جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 دن کے اندر مکمل ہوا اور لوگوں کو جو ہے مکمل طور پہ ریسکیو کیا گیا. اس کے بعد جو سینئر منسٹر صاحب تھی وہ یہاں اسٹیشن رہی, 10 دن وہ یہاں پہ اسٹیشن رہی. اس 10 دنوں میں کیا کیا گیا وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور جس کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. اس کے بعد علی پور میں جو ہے 4 جو ہے ریلیف کیمپس جو ہے بنائے گئے. ایک علی پور ہائی اسکول, ایک ہائی اسکول تھیم والا, ایک گرلز کالج جو ہے علی پور, اور اس کے علاوہ پہلے خیر پور سادات اور پھر باڑا بنگلہ میں ریلیف کا. یہ 4 ریلیف کیمپس بنائے گئے تاکہ جو لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں وہ آ کے ان کیمپس میں رہیں. اس کے علاوہ یہ چیز سامنے آئی کہ بے شمار لوگ ایسے تھے جو ریسکیو ہو کے فلڈز بند کے اوپر آ گئے تھے. اور اگلے دن سینئر منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہم سب کو لے کے اپنی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ سیدپور تشریف لے گئیں. سیدپور جا کے انہوں نے حالات سے آگاہی لی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے کندائی فلڈ بند کا دورہ کیا. جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پہ حالات یہ تھے کہ 1947 میں جو ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد یہ سب سے بڑا انسانی المیہ تھا کہ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر چھت کے ہزاروں کی تعداد میں, میں خود وہاں موجود تھا, سینئر منسٹر صاحبہ موجود تھیں, ان کے ساتھ ان کی ٹیم موجود تھی, ہم تمام پارلیمنٹرینز موجود تھے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ موجود تھی. وہاں پہ جب ہم نے جا کے لوگوں کی حالت زار دیکھی تو وہ رونے کا مقام تھا. اس کے بعد وہ ہم واپس آئے, پھر بیٹھ کے ان کی سربراہی میں ایک پلان مرتب کیا گیا. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا المیہ تھا کہ اگر ہیپ ہیزرڈلی کام کیا جاتا تو میں 2 مہینے 3 مہینے میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو 10 دنوں میں ہوا ہے. اس کی وجہ تھی پلاننگ. سو پلاننگ کیا کی گئی؟ پلاننگ یہ کی گئی کہ سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے بغیر چھت کے نہیں رہے گا. اس کے لیے اب ایشوز کیا تھے؟ ایشوز یہ تھے کہ سب سے پہلے کندائی فلڈ بند کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ وہاں پہ 7000 لوگ اس وقت موجود تھا. اب اس کے بھی 2 پورشن تھے. ایک جو ہے وہ جو گبر رہی فلڈ بند ہے, یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو خانوا فلڈ بند بھی کہا جاتا ہے. خانوا فلڈ بند کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ پہلے دن جو ہے منسٹر صاحبہ نے وزٹ کیا. اب اس کے بھی 2 پورشن تھے. کندائی تک جو ہے وہ زمینی راستہ موجود تھا, کندائی کے اوپر پھر کٹ تھا. وہ کٹ اس لیے لگایا گیا تھا کہ تاکہ اس پانی کو سندھ میں ڈالا جائے, ادروائز تباہی اور زیادہ ہو جانی تھی. اور اس کٹ کے آگے پھر 4 مواضعات تھے جن میں کوٹلہ غلام شاہ, سرکی, ٹبا بوڑا اینڈ بیٹ چنا. اس سے پہلے جو تھا اس میں جو یہ خانوا فلڈ بند پہ کندائی, مشن کوٹ, کوٹلہ بخش, لنگروا, اس تمام علاقوں کی جو عوام تھی, نبی پور, یہ ریسکیو ہو کے وہ خانوا فلڈ بند پہ تھی. سو سب سے پہلے جو ہے میڈم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کیا کہ تقریباً کوئی 3000 کے قریب ٹینٹ
اور 10,000 سے زیادہ لوگوں کا راشن جو ہے تقریباً کوئی 35 ٹرکوں میں وہاں پہنچایا گیا۔ وہاں پہ کندئی کٹ سے پہلے 6 پوائنٹس بنائے گئے، 6 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ تمام سامان کو ڈمپ کیا گیا۔ جب وہ سامان وہاں پہ مکمل طور پہ ڈمپ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے ہم تمام لوگ وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ اس سارے آپریشن کی نگرانی جو ہے وہ سینئر منسٹر صاحبہ نے خود کی۔ وہاں پہ تمام لوگوں کو راشن مہیا کیا گیا، صاف پانی مہیا کیا گیا، اور اس کے بعد میڈیکل کے کیمپس 4 آلریڈی وہاں پہ موجود تھے، 2 کیمپس وہ اور لے کے گئیں، اور اپنی نگرانی میں تمام فلڈ بند کے اوپر جو ہے خیمے انسٹال کیے گئے، اور رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب ہم وہاں سے آئے۔ دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ کٹ کے بعد کا جو علاقہ تھا، اس کے لیے جو ہے ہم نے وہاں پہ بوٹس کا انتظام، بڑے بیڑوں کا انتظام کیا، جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ان بیڑوں پہ جو ہے وہ راشن اور کیمپس مہیا کیے گئے۔ اور جو ہے وہ ستھرا پنجاب کی ٹیم، میں ان کو ریئلی اپریشیٹ کروں گا کہ اس سارے سانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، تو وہ بھی جو ہے وہاں پہ جاتی ہے، اور جا کے یہ 4 مواضعات جو میں نے بتایا، کوٹلہ غلام شاہ، سرکی، پیٹ چنا، اینٹیبا بوڑا، وہاں پہ جو ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیمپس لگا کے دیے گئے، اور ان کو وہاں پہ جو ہے بسایا گیا، اور ان کو راشن مہیا کیا گیا۔ اس کے بعد جو مرحلہ تھا وہ سب سے زیادہ جو پریشان کن تھا، وہ یہ تھا کہ عزبت پور، بیٹ ملا والی، کندرالہ، کوٹلہ اگر، بیٹ نور والا، یہ تمام مواضعات کی جو عوام تھی، وہ چناب کی یہ جو فلڈ بند، جس کو ہم چندربان فلڈ بند کہتے ہیں، جی نہیں وہ تو اور سائڈ ہو جاتی ہے، تو یہ والے جو عوام تھی یہ اس کے اوپر تھی۔ اس کی بھی جب ایک سروے کرایا گیا تو وہ تقریباً 10,000 تھی۔ اس کے لیے جو ہے پہلے ایک آپریشن کیا گیا جو کامیاب نہ ہو سکا، اس کے بعد پھر بجائے یہ کہ سرنڈر کیا جاتا، اس میڈم جو تھی ہماری سینئر منسٹر صاحبہ، انہوں نے کل رات پھر جو ہے تقریباً 2,000 ٹینٹ اور 10,000 لوگوں کو راشن دے کے اپنی ٹیم پولیس کی نگرانی میں بھیجی، اور جا کے جنہوں نے 2 دن لگا کے دن رات کام کر کے اس فلڈ بند کے اوپر جو میں نے بتایا علاقے، اس تمام کے اوپر جو ہے کیمپس بھی جو ہے لگائے گئے، اور لوگوں کو راشن بھی مہیا کیا گیا۔ یہ تمام جو فلڈ بند ہے، یہ تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جس کو یہ مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا یہ والا علاقہ۔ اس میں انہوں نے جو ہے ڈمر والا جو فلڈ بند تھی، اس کے اوپر جو لوگ کھروڑا فاضل محمد، مڈ والا اور ڈمر والے کے لوگ جو آئے ہوئے تھے، چک ڈڈا، ان تمام لوگوں کو بھی کیمپس میں جو ہے نا یہاں پہ بھی خیمہ بستی لگائی گئی اور لوگوں کو کیمپس میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ عظمت پور کے لوگ اور بیٹ ملا علی کے کچھ لوگ جو ہے علی پور شہر کے ساتھ جو فلڈ بند تھی اس کے اوپر تھے۔ میں خود پہلے دن گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے 3-4 ہزار لوگوں کو راشن دیا، اور ان کی بری حالت تھی، آسمان وہ لوگوں نے چارپائیاں لگا کے تو چھاؤں کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی خیمہ بستیاں مکمل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ کوئی بھی انسان بغیر چھت کے نہ ہو۔ اس کے بعد باقاعدہ پلان طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ پلان دیا کہ یہ تمام اب جو خیمہ بستیاں لگ چکی ہیں، ان کے اندر 3 وقت کا جو ہے فریش خوراک، اس کے علاوہ 2 وقت ان کے بچوں کے لیے دودھ، اور 2 وقت صاف پانی مہیا کیا جائے گا اس تمام آبادی کو۔ تو تقریباً 20 سے 50 ہزار سے زیادہ تقریباً یہ آبادی بنتی ہے۔ اب میں صرف ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تک پہنچنا کس طرح مشکل ہے۔ اس کے لیے جو ہے یہاں ہیڈ پنجنات پہ 3 بوٹس کا انتظام کیا گیا، جو صبح، دوپہر، شام 3 وقت کا کھانا لے کے اس تمام فلڈ بند کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خیمہ بستی بنائی گئی ہے، ان کو جو ہے راشن مہیا کیا جائے گا۔ اور ایک دن میں 2 دفعہ موبائل ٹیمیں جو ہیں وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ گئی، اور انہوں نے جا کے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی۔ سیم اسی طرح جو ہے میں نے جس طرح بتایا ڈمر والا ہے، چاہے یہ چاندربان تھی یا چاہے جو خانوا فلڈ بند تھی، یہ چیزیں مکمل کی گئی۔ اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے
جو ابھی تک اپنے گھروں میں بھی پھنسے ہوئے تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ رشتہ داروں کے گھر میں یا کسی جگہ پناہ لیے ہوئے تھے. تو اس پروگرام کو شروع کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سلطان پور تشریف لے گئیں. اور سلطان پور جو ہے وہ تو پہلے تھا، سلطان پور تشریف لے گئیں. سلطان پور جب وہ ہم پہنچے 5 بجے، وہاں پہ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کے پہلے 11 ٹرک سامان کے دیے گئے، وہاں پہ لوگ جتنے تھے ان کو دے دیے گئے. جب مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پہ تشریف لے گئیں تو ان کو پتہ چلا کہ ابھی 2-3 ہزار لوگ اور بھی موجود ہیں. انہوں نے اسی وقت، وہ خود موجود تھی، سینئر وزراء موجود تھے، ہوم سیکرٹری صاحب موجود تھے، ڈی پی او صاحب موجود تھے، ڈی سی صاحب موجود تھے، ہم تمام تینوں پارلیمنٹرین وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اب بھی اسی وقت ڈی جی پی ڈی ایم اے کو آرڈر دیا کہ اب بھی مجھے 10,000 بندے کا راشن چاہیے یہیں. اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ 5 بجے ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں اور رات کے 1 بجے تک وہ زمین پہ بیٹھ کے انہوں نے انتظار کیا. 1 بجے کے قریب وہاں پہ جو ہے 15 ٹرک منگوائے گئے. 11 پہنچ سکے، 4 پہنچ نہ سکے کیونکہ ایک ٹرک جو ہے وہ الٹ گیا، جس کی وجہ سے 3 ٹرک مزید وہ پھنس گئے. لیکن 11 ٹرک وہاں پہ آئے. انہوں نے خود بیٹھ کے پوری رات صبح 7 بجے تک ایک آدمی کو راشن مہیا کیا. اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ کرائی گئی کہ کوئی بندہ اگر رہ گیا ہے تو آ کے ہم سے راشن لے جائے. صبح 7 بجے وہ پھر وہاں سے تشریف لے آئیں. اور اگلا دن بھی انہوں نے پھر وہ بجائے سونے کے، انہوں نے اگلا دن بھی لوگوں کی ریلیف کے لیے کام کیا. اس کے بعد کل ہم نے یہ فوکس کیا کہ اب بیٹ ملا والی، عظمت پور، بیٹ نبی شاہ، ٹبی رئی، پکا نیچ، ان کی عوام کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے میں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ بیٹ ملا والی میں ایک سکول ہے کہ وہاں پہ ہم جو ہے نا جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو راشن تقسیم کریں. رات 11 بجے 12 بجے جو ہے ڈی پی او صاحب نے گئے وہاں پہ، خود انہوں نے موقع چیک کیا اور انہوں نے رپورٹ دی کہ وہاں پہ ابھی بھی 2-2 3-3 فٹ پانی ہے اور ابھی وہاں پہ راستہ ہم نہیں، وہاں پہ نہ ہم ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں پہ لوگوں کو ہم مہیا کر سکتے ہیں. اس پہ بھی جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے، جس پہ رات کے 1 بجے وہاں ایک جگہ سلیکٹ کی گئی، مڑی روڈ، جس کو چنی گوڑ روڈ کہا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے نا تمام راشن مہیا کیا گیا، لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا گیا باعزت طریقے سے. میں خود وہاں موجود تھا، سرطین بھائی تھے، نواب خان صاحب موجود تھے. باعزت طریقے سے لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا. وہ خود تقریباً کوئی 3 بجے یا 2:45 بجے کے قریب وہ خود تشریف لے آئیں اپنے منسٹرز کے ساتھ، اور رات تک خود کھڑ کے انہوں نے ایک بندے کو، ان عورتیں تھیں یا مرد تھے، ان کی گود میں ان کو سامان پہنچایا، جس میں راشن بھی تھا، پانی بھی تھا اور آٹا بھی تھا. تمام لوگوں کو انہوں نے وہ خوراک مہیا کی، اور جب تک آخری بندے تک انہوں نے راشن مہیا نہیں کیا وہ وہیں رہیں. اب ایک تو یہ تھا کہ یہ جو میں نے بتایا کہ یہ وہ کام تھا جو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ کام تھا کہ اگر وہ خود تشریف نہ لاتی یا خود یہاں اسٹیشن نہ ہوتی یا وہ دن رات کام نہ کرتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام جو تھا وہ مہینوں کا تھا جو انہوں نے دنوں میں کیا. دیکھیں یہاں پہ علی پور میں 16 سال سے پارلیمنٹ کا ممبر ہوں. 2010 میں بھی فلڈ آیا تھا، 14 میں بھی آیا تھا، 15 میں بھی آیا تھا، لیکن اس کا میگنیچیوڈ سب سے بڑا ہے، اس کا والیوم سب سے بڑا ہے. تیسرا دن تھا، ہم خانواں فلڈ بند پہ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی میں خود وہ آگے بیٹھی تھی، پیچھے میں تھا، خواجہ سلمان صاحب تھے، سہیب برف صاحب تھے. تو وہیں پہ مریم نواز شریف صاحب کا فون آیا. اب سینئر منسٹر صاحب نے ان کو حالات بتائے کہ میڈم یہاں پہ یہ حالات ہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب نے وہ جو تھا موبائل کا جو تھا وہ اسپیکر آن تھا، اور انہوں نے کہا کہ مریم میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، میں عامر کو بھی میری طرف سے بتا دوں کہ علی پور کی عوام کو بتا دو کہ آپ کی جان کے ساتھ کھڑی ہے.